बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम रुख करेंगे कराची का, जहां पर ग्लोबल ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में HIV से होने वाली अमवात में इजाफा हो रहा है और मुताद्दी बीमारियों में 64% तक इजाफा हुआ है। मज़ीद इस ग्लोबल ऑडिट रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए हैं बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे कराची स्टूडियो से फरीद आलम, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम रुख करेंगे फैसलाबाद का। तो फैसलाबाद में जहां पर महकमा इन्हार में स्कीमों के लिए मिलने वाली खतीर रकम पेट्रोल और डीजल की मद में उड़ा दी गई है और साल 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में अफसरान की नाअहली भी बेनकाब होकर सामने आ गई है। मज़ीद इस ऑडिट रिपोर्ट की तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगी फैसलाबाद से रुबाब चीमा, जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे सिंध के गोदामों की, जहां पर मौजूद अरबों रुपए मालियत की गंदम खराब होने का खदशा अब बढ़ता ही चला जा रहा है और डायरेक्टर फूड ने गंदम को ठिकाने लगाने के हवाले से हुकाम से इस हवाले से बात भी की है और उन्हें ख़त भी लिखा है। उस ख़त में क्या कहा गया है, इस तमाम ख़त के हवाले से सूरत हाल जानने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची जाहिद खोखर। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। तो ग्लोबल ऑडिट रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में HIV से होने वाली अमवात में 400%, जबकि मुतअद्दी बीमारियों में 64% इजाफा हुआ है। और ग्लोबल ऑडिट रिपोर्ट ने पाकिस्तान की शोबा सेहत की ग्रांट गवर्नेंस को गैर मौसर करार दिया है। ग्लोबल ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि 2003 से लेकर अब तक $1.1 बिलियन से ज़्यादा की इमदाद पाकिस्तान को मिली है और इसके बावजूद पाकिस्तान की HIV, तपेदिक और मलेरिया से निपटने की कोशिशें गैर फाल ही हैं। इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या इंकशाफात हुए हैं जानने के लिए बात करते हैं नुमाइंदा कराची फरीद आलम से। फरीद, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक HIV से अमवात में 400% इजाफा हुआ है। क्या वजारत सेहत इस संगीन नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करती है? हाँ जी बिल्कुल। ग्लोबल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में एड्स के मरीजों की अमवात में 400% तक इजाफा हो गया, लेकिन इसके बावजूद वजारत सेहत इस मामले को पे किसी किस्म की कोई संजीदगी नहीं दिखा रही, ना ही वो इन अमवात की जिम्मेदारी कबूल करती है। महकमा सेहत की कारकर्दगी एक सवालिया निशान बन चुकी है इस ऑडिट रिपोर्ट के बाद, क्योंकि मुसलसल जो है बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से महकमा सेहत को फ़ाल करने और पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनको बेहतर तिब्बी सहूलियात पहुँचाने के लिए मुसलसल इनको भारी माली इमदाद दी जा रही है, लेकिन वो इमदाद आम शहरियों तक नहीं पहुँच पा रही है, जिसमें माली बेकायदगियाँ बड़ी वजह है। इस माली बेकायदगियों की वजह से और जो अफसरान है बाला हैं उनकी नाअहली की वजह से पाकिस्तान के जो शहरी हैं बुनियादी तिब्बी सहूलियात से महरूम है, ख़ास करके उन तिब्बी मामलात का शिकार वो शहरी जिनको मूजी बीमारियां लायक हैं, जिनको वैक्सीन लगाना चाहिए, जिनका इलाज बैनुल अक़वामी इमदाद से किया जाता है, वो शहरी भी बड़े परेशान है। खास करके HIV की बात करें, हम एड्स की बात करें तो एड्स एक ऐसा मर्ज है जो तेजी से पाकिस्तान में फैलता जा रहा है। इसके रुकाव के लिए, इसके फैलाव को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से पाकिस्तान को अरबों रुपए की माली इमदाद दी जा रही है ताकि उन मरीजों का इलाज किया जा सके और इसकी रोकथाम के लिए शहरियों को वैक्सीन लगाई जा सके। लेकिन महकमा सेहत, वफाकी महकमा सेहत के जो आला हुक्काम में जो उनके डिपार्टमेंट से, वो डिपार्टमेंट के जो अफसरान है वो ये चाह ही नहीं रहे कि पाकिस्तान में इस तरह की मूजी बीमारियों का खात्मा हो ताकि बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान के जो शहरी है उनका म्यार बुलंद हो सके। इन्हीं की नाअहली की और माली बेकायदगी की वजह से अगर उन्हीं फंड्स के हवाले से बात करें तो साल 2022 से 2025 के दौरान सिर्फ देखा जाए तो 5% फंड्स इस्तेमाल हुए हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्या इसको हम नाअहली के जुमरे में डालेंगे या फिर बदउनवानी के? जी देखिए, ये तो बिल्कुल नाअहली के जुमरे में ही आता है, क्योंकि इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। इस प्लान पे अमल, कोई प्लान बनाया जाता है बीमारियों से निपटने के लिए। पाकिस्तान में एड्स, मलेरिया और TB के जो मरीज हैं ये एकदम नहीं आए, ये मुसलसल ये बीमारियां आ रही है, एक ज़माने से ये बीमारियां चली आ रही है। इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को चाहिए था एक जामिया सेहत की पॉलिसी बनाती, लेकिन वो पॉलिसी सिर्फ किताबों में बनती है, अमली तौर पर उसका अमल दखल इस मुल्क में कहीं पर भी देखने में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ पैसे ज़ाया हो रहे हैं बल्कि
اس مرض میں بھی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ 2003 کی اگر ہم بات کریں تو 2003 میں $1.1 بلین ان کو مختلف موذی بیماریوں کو روکنے کے لیے فراہم کیے گئے، لیکن وہ پیسے اس میں سے صرف 5 سے 6% پیسہ استعمال ہو سکا، باقی پیسہ سارا ان کے اکاؤنٹوں میں پڑا رہ گیا۔ لیکن دوسری طرف جب یہ آپ علاج نہیں کرتے، وہ سہولیات نہیں پہنچاتے لوگوں کو، تو بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایڈز کا مرض تیزی سے شہروں میں پھیل رہا ہے، گاؤں میں پھیل رہا ہے، دیہاتوں میں پھیل رہا ہے۔ اس کی روک تھام کرنا انتہائی ضروری تھی۔ گلوبل آڈٹ رپورٹ میں یہ سنگین انکشافات کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو صحت کا نظام ہے اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان لگا دیا گیا کہ پاکستان میں جو لوگ صحت کا نظام چلا رہے ہیں، وزیر سے لے کے نیچے ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان تک، وہ لوگ اس پر سنجیدگی سے توجہ ہی نہیں دے رہے کہ لوگوں کو ان بیماریوں سے بچانا ہے۔ کتنی اگر ان کو امداد کی بات کی جائے تو ان کو واقعی فنڈ ملے۔ یہ فنڈ جو ہیں ایک طرف دیکھا جائے تو سال 2022 سے 25 تک صرف 5% استعمال ہوئے ہیں، جبکہ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ $3.7 ملین بغیر ٹینڈر یا مارکیٹ سروے کے خرچ ہوئے ہیں۔ کیا اس پر کوئی شفاف تحقیقات ہو رہی ہیں؟ نہیں، کوئی تحقیقات، یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں فنڈ جب استعمال نہیں ہوئے تو وہ دوائیں لوگوں تک نہیں پہنچی، ان کا علاج نہیں ہوا۔ فنڈ استعمال نہ ہونے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو فنڈ آپ کو کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا وہ فنڈ آپ نے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے برعکس آپ نے من پسند کمپنیوں کو نوازنے کے لیے کچھ جو اعلیٰ افسران ہیں ان کے فائدے کے لیے بغیر ٹینڈرنگ کیے۔ دیکھیں ٹینڈر کے بغیر تو نہ آپ ایک سرنج بھی نہیں خرید سکتے، یہ قانون ہے۔ کسی بھی سرکاری ادارے کو اگر خریداری کرنا ہوگی یا کوئی چیز بنانی ہوگی تو اس کے لیے ٹینڈر کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ افسران نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ہنگامی بنیادوں کے اوپر یہ خریداری کی۔ اس کا نہ کوئی ٹینڈر دیا گیا، نہ ہی اس کی کوٹیشن طلب کی گئی، نہ ہی اس کا اخبار میں اشتہار دیا گیا۔ بس کسی کو بلایا، ایک من پسند کمپنی کو بلایا اور اس کو بولا کہ ہمیں اتنی ویکسین دے دو، یہ دوائیں دے دو، اور ان کو ٹینڈر دے دیا، جس میں مبینہ طور پر بھاری کمیشن لیا گیا ہے۔ اگر ہم 5 سالوں کی بات کریں، 5 سالوں میں اربوں روپے کا کی گئی ہے، تو کیا کوئی تحریری دستاویزات اس حوالے سے موجود ہیں؟ جی دیکھیں، جب یہ ہنگامی بنیادوں پہ کوئی خریداری کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ان کے سیکٹری ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ ہنگامی بنیادوں پہ ایک اس کو پیرا ہوتا ہے، وہ پیرا استعمال کرتا ہے اپنے اختیارات میں اور اس کو ضروری بتا دیتا ہے۔ ہنگامی بنیادوں پہ اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر کی جاتی ہے۔ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے بعد اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں 1 سے 2 دن میں یہ ساری چیزیں پرچیز کرنی ہے، اس لیے ہمیں بحالت مجبوری یہ خریداری کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سب ایک پورا گیم ہوتا ہے، یہ پورا ایک نیچے سے لے کے اوپر تک یہ افسران ملے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اربوں روپے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر وہ چاہیں تو شارٹ ٹرم گلیب ٹینڈرنگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو بھاری کمیشن لینا پڑتا ہے۔ اگر ہم بات کریں وزارت قومی صحت کی تو $16.7 ملین امریکی ڈالر جو ہے ان کو دیے گئے تھے کہ ملیریا کی روک تھام کے لیے استعمال کرو۔ اتنے وافر رقم ہونے کے بعد بھی یہ ملیریا اور ٹی بی جیسی بیماری کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ وجہ یہی ہے کہ ان کو کارکردگی کا فقدان ہے، سنجیدگی کا فقدان ہے۔ اعلیٰ حکام جو وہاں پر بیٹھے ہوئے وہ اپنے عہدوں کی مراد کی اور اپنی تنخواہوں کی مزے لے رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ان کو بھاری امداد مل رہی ہے، جو وافر فنڈ ہے وفاق کا، تو فرید کس طرح سے آخر ان بیماریوں کی روک تھام کس طرح سے؟ ہماری اطلاعات کے مطابق اگر میں آپ کو بتاؤں تو تقریباً 3,69,000 جو ملیریا بیڈ نیٹس سے وہ عوام تک پہنچے ہی نہیں ہیں، تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ جی بالکل، اس کا ذمہ دار تو محکمہ صحت ہے، وفاقی وزیر صحت اس کے ذمہ دار ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ جب اتنے پیسے آ رہے ہیں تو وہ پیسے استعمال کیوں نہیں ہو رہے، وہ پیسوں کا استعمال کہاں ہو رہا ہے، وہ پیسے مریضوں تک کیوں نہیں پہنچ رہے، شہریوں کی فلاح و بہبود تک کیوں خرچ نہیں ہو رہے۔ لیکن وزیر صحت نے، جو وفاقی وزیر صحت ہیں، انہوں نے بھی اس پہ توجہ نہیں دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج یہ بیماریاں جو ہے نیچے مطلب گاؤں دیہات گلی محلوں تک اتنی تیزی سے پھیل چکی ہیں کہ لاکھوں لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ انٹرنیشنل جو آپ کے صحت سے متعلق ادارے ہیں انہوں نے تحفظات کا اظہار کر دیا پاکستان کے صحت کے نظام پہ۔ 2022 اور 2025 کے درمیان HIV ٹی بی اور ملیریا کے لیے مختص جو فنڈ ہے اس کا استعمال نہ ہونا ایک سوالیہ نشان ہے وفاقی حکومت کے لیے کہ یہ فنڈ ان کے اکاؤنٹس میں موجود تھا، انہوں نے استعمال نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ پاکستان کے شہری بھگت رہے ہیں، ان کو موذی بیماریاں لگ رہی ہیں۔ ایڈز ایک ایسی بیماری ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص تک بآسانی پہنچ سکتی ہے۔ اسی کو روکنا تھا، اسی کو روکنے کے لیے اربوں روپے ان کو دیے گئے تھے، لیکن وہ اربوں روپے انہوں نے لوگوں پہ خرچ کرنے کے بجائے اس کے غلط طریقے سے ٹینڈنگ کرنے سے، مالی باقاعدگیوں میں اخراجات کرنے سے پورے کر دیے، لیکن وہ عوام تک نہیں پہنچائے۔
अगर हम बात करें नए HIV जो एक नया इनका इन्फेक्शन है, 2018 में इसकी तादाद थी मरीजों की 7,741। अब 2023 में बढ़कर ये हो गई थी 12,731। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक जो HIV के यहाँ पर मरीज हैं पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 18 से 20 हजार तक ये तादाद पहुंच चुकी है। इसी अरसे में जो अमवात की तादाद हुई है वो 2022 में हुई थी 2,200, अब वो अमवात बढ़ के 11,000 से तजावुज कर चुकी हैं। 2000 ये मैं आपको बता रहा हूँ 2025 तक 11,000 से तजावुज कर चुकी हैं, और ये भी आप तकरीबन 6 महीने इस नए साल के भी गुजर चुके हैं। तो ये हालात बड़े खतरनाक हैं पाकिस्तान में। अगर फरीद, ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फंड्स का जो इस्तेमाल है वो ठीक तरीके से नहीं किया जाता है, अगर ग्लोबल फंड के मुआहदे के तहत जो शरीक फाइनेंसिंग की जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं की गई, तो क्या पाकिस्तान ऐसी इमदाद के लिए अहल रहेगा भी या नहीं? नहीं, अगर ये ऑडिट रिपोर्ट मुसलसल हर साल जारी होती रही और फिगर्स यही रहे तो पाकिस्तान में तो इमदाद बंद कर दी जाएगी। देखिए, इंटरनेशनल जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो आपको इमदादी इसी शर्त पे देते हैं कि आप लोगों का इलाज करेंगे। देखें, ये बीमारियां एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से दूसरे सूबे और दूसरे सूबे से दूसरे ममालिक तक पहुंच सकती हैं। इसीलिए जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो बीमारियों को ग्लोबल फंड को क्या जवाब दिया जाता है जब उस फंड को ठीक जगह के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जाता? उन्हें क्या जवाब पेश किया जाता है? देखिए, कोई जवाब नहीं होता इनके पास। ये सिर्फ फाइलों का पेट भरते हैं कि कोशिश की गई है, फंड पहुंचाए गए हैं, सामान खरीदा गया है, लेकिन लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लोग केस छुपाते हैं। लेकिन जो रजिस्टर्ड केस हैं उसके मुतालिक आज तक वफाकी वजारत सेहत ने कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है कि ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इनका इलाज क्यों नहीं किया जा रहा, जो इनके पास फंड है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। ये सवाल पूछना वफाकी बीमारी की रोकथाम तो किसी सूरत भी नहीं होगी, उल्टा ये होगा कि उनके केसेस में रोज पर रोज इजाफा ही होगा, ना फंड्स ठीक जगह इस्तेमाल होंगे और आने वाले वक्तों में फंड्स आना भी रुक जाएंगे। फिर बिल्कुल ऐसा ही है, जब आप फंड इस्तेमाल नहीं करेंगे और बीमारियों की शरह बढ़ती चली जाएगी तो ये फंड मिलना आपको बंद हो जाएंगे। मलेरिया की अगर हम बात कर ले तो मलेरिया की रोकथाम के लिए इनको तकरीबन 0.9 बिलियन डॉलर इनको मिले थे। वो पैसे कहाँ खर्च हुए? वो पैसे खर्च ही नहीं हुए, उसमें से एक हिस्सा खर्च हुआ, बाकी हिस्सा तो इनके अकाउंट में पड़ा रह गया। अब ये क्या करते हैं, जो ये पैसे बचते हैं उसको इलाज करने के बजाय वफाकी वजारत सेहत के जो दीगर इनके महकमे हैं, जो इनके प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करने से इनको कमीशन मिलता है। इस कमीशन की लालच में ये पैसे दवाओं पे इस्तेमाल नहीं किए जाते, दवाओं के बजाय दूसरी चीजों पे ये इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि उसमें इनको कमीशन मिले। ठीक, मरीज रह जाते हैं, इनका घर चलने लगता है, इनके पास वाफिर आमदनी होती है, लेकिन इसका नतीजा ये निकलता है जो बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का जो म्यार है वो तेजी से गिरता जा रहा है। लोग आपको वीजा देने में हिचकिचाहट का शिकार हैं। जो आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं आपकी इन बीमारियों को लेकर बड़े परेशान है, और आप जब हमसे वीजे के लिए वहां पर कोई पाकिस्तानी शहरी जाता है तो उसकी बड़ी स्कैनिंग की जाती है। वो एतमाद करने को तैयार नहीं है कि आपके मुल्क में आपका ये इलाज हुआ इस बीमारी का या नहीं हुआ, आपको वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है। तो वो लोग बड़े इस बात में लेके बड़े हसास हैं, क्योंकि वो अपने शहरियों को मुकम्मल तौर पर किसी भी मौलिक बीमारी से बचाना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो वफाकी वजारत सेहत है या सूबाई महकमा सेहत है, दोनों की कारकर्दगी सिफर है। ये सिर्फ इमदाद लेना चाहते हैं लेकिन उस इमदाद को इस्तेमाल नहीं करते। यही बात मैं आपसे करने वाली थी। एक तरफ ये कहा जाता है कि हमें फंड्स नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमने देखा है कि वजारत सेहत को बाकायदा तौर पर 16.7 मिलियन डॉलर मिले हैं, उसके बावजूद वो अपने मैंडेट पर अमल दरामद करवाने में क्यों नाकाम रही है? फिर इसलिए नाकाम है कि उनके पास जो आला अफसरान बैठे हुए, जो उनका पूरा महकमा बैठा उसमें नाअहल लोग हैं। उनके लिए मुल्क के जो अवाम है उसकी सेहत से ज़्यादा ज़रूरी उनकी अपनी ज़रूरियात हैं। उस ज़रूरियात को पूरे करने के लिए वो ये काम नहीं करते। उनका एजेंडा दूसरा है, वो ये काम करना ही नहीं चाहते, लोगों को बीमारियों से निकालना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनका एक ये प्लान है कि लोग बीमार होंगे तो उनको इमदाद मिलेगी। जितनी वो बीमारियां बढ़ा चढ़ा के दुनिया के सामने रखेंगे तो उनको उतनी ज्यादा इमदाद मिलेगी। सारा इमदाद का खेल है ये। इमदाद ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए किया जाता है, लेकिन जब वो इमदाद मिलती है तो जिस मकसद के लिए मिलती है उस मकसद पे तो वो
5 से 10% ही अमल किया जाता है, बाकी दीगर जगहों पर उस पैसे को इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि जितना पैसा तरक्याती मंसूबों में इस्तेमाल होता है उतना ही ज्यादा कमीशन मिलता है बानिस्बत इसके कि किसी को दवा फराहम कर दी जाए। दवाओं की भी बात की जाए तो दवाएं जब इनसे खरीदारी की जाती है किसी भी मर्ज के लिए, अगर हम मलेरिया या टीबी की बात करते हैं, उनसे बचाव के लिए जो अद्वियात खरीदी जाती है गवर्नमेंट मुख्तलिफ अस्पतालों को या एनजीओ को फराहम करती है, तो उसके लिए बाकायदा एक प्रोसेस होता है, एक उसका टेंडरिंग का अमल होता है, उसकी पूरी एक बुक बनती है, उसके बाय बुक जो है उसकी खरीदारी की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पर बस बुलाया जाता है और एक कंपनी को और बोल दिया जाता है कि फला मर्ज की इतने करोड़ की दवाएं हमें सप्लाई कर दो। दर पर्दा उससे सारे पहले मामला तय कर लिए जाते हैं, तय करने के बाद उससे दवा खरीदी जाती है, वो दवा भी खाना पूरी के लिए की जाती है कि हम अपने मरीजों को अद्वियात की फरहमी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा जमीनी तौर पर नहीं होता, जमीनी हकायक इसके बिल्कुल बरक्स है। ये ग्लोबल ऑडिट रिपोर्ट एक संगीन अलार्म है पाकिस्तान की सेहत के निजाम पे कि जब इतना वाफिर पैसा इनको मिला तो मुल्क में दीगर जो मूजी मर्ज हैं, यही निजाम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं फरीद, ये जो मौजूदा निजाम है इसमें कोई मालियाती एहतसाब का मौसर तरीका कार मौजूद नहीं है। अगर नहीं है तो उसके अंदर क्यों कोई इस्लाहात नहीं लेके आई जा रही? नहीं, देखिए इस्लाहात तो लाई जा रही है लेकिन वो ज़बानी है, लेकिन मौसर तरीका कार तो मौजूद नहीं है ना। उसके बावजूद हमने देखा है खुर्द-बुर्द भी हो रही है, करप्शन भी हो रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मसला ये है कि वफाकी वजारत सेहत कोई मॉनिटरिंग का एक जदीद निज़ाम अस्तवार ही नहीं कर सकी। 70 साल हो गए आज तक हम बोसीदा निज़ाम पे चल रहे हैं, ये अस्तवार करना ही नहीं चाहते क्योंकि नीचे से ऊपर तक सब एक हुए हैं। जब तक इनका एक आप मॉनिटरिंग का निज़ाम नहीं रखेंगे कि वफाकी वजारत सेहत पाकिस्तान के तमाम शहरों में जो सहूलियात फराम कर रही है, जो इनको ग्रांट आती है, जो वफाक का इनका सेहत का बजट है खरबों रुपए का, वो बजट इस्तेमाल कहाँ होता है? जब साल खत्म होता है तो इनके पास बजट, इनके बजट बुक्स के अंदर अकाउंट्स में जीरो हो जाता है। लेकिन अगर अमली तौर पर हम मुल्क का पूरा जायजा लेंगे तो मुल्क में वफाकी वजारत सेहत के कितने मनसूबे हैं जो चल रहे हैं, ये बताने में नाकाम है क्योंकि अक्सरियत शहरों में इनका कोई मनसूबा चल ही नहीं रहा। ये सिर्फ किताबों में चल रहा है और जो फंड आ रहे हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये फंड इस्तेमाल हो रहा होता तो कराची और पाकिस्तान में ना मलेरिया के इतने मरीज होते, ना टीबी के मरीज होते, ना एड्स के मरीज होते। देखिए ये 3 इंतहाई मौलिक बीमारियां हैं जो पूरी दुनिया में फैल सकती है। इसकी रोकथाम के लिए पूरी दुनिया की जो वजारतें बिल्कुल काम कर रही है। जिस तरह से आपने हमारे सामने HIV के मरीजों के फैक्ट्स और फिगर्स रखे हैं, तो आप जिस तरह से बता रहे थे कि HIV के मरीजों की तादाद 2018 में 7,741 थी, जो कि उससे बढ़ के 2023 में 12,771 हो गई। ठीक है, इस खतरनाक इजाफे को रोकने के लिए क्या कोई इकदामात किए जा रहे हैं या अभी भी वो मामला उसी तरह से चल रहा है? नहीं, कोई इकदामात नहीं किए जा। अगर इकदामात किए जा रहे तो 2025 में तो ये तादाद और बढ़ गई है। हाँ। अभी तो वो तादाद तकरीबन 18 से 20 हज़ार के करीब पहुंच चुकी है। ये 2 साल पुराने फिगर थे। इस वक्त जो 18 से 20 हज़ार रुपए एड्स के मरीज हैं, लेकिन देखें पहले तो एक इश्तिहार इनकी जानिब से चलाया जाता था टीवी पे, आधे से ज्यादा पैसे तो वो इश्तिहारात की नजर कर दिए जाते थे। हाँ। लेकिन अमली तौर पे अगर वो पैसे बचा के लोगों को इलाज पे खर्च करते, लोगों को ढूंढा जाता, उनको मॉनिटर किया जाता। यहाँ पर जो सूबाई महकमे हैं, सूबाई हॉस्पिटल्स हैं, उनको वफाक फंडिंग करता और उन पर मॉनिटरिंग निज़ाम रखता। जो इनके EIP वाली जो टीमें यहाँ पर घूमती हैं मुख्तलिफ शहरों में पूरे मुल्क के अंदर, उनके जरिए अगर इसको ट्रेस करवाया जाता तो हम घर घर वो टीमें जाती है खतरे पिलाने के लिए, तो वो जाके बेहतर तौर पर इन मरीजों को ट्रेस कर सकती थी और उनका इलाज कर सकती थी। लेकिन ये फंड खर्च ही नहीं किया जा रहा, उनको सिर्फ पोलियो के खतरे तक ही महदूद रखा हुआ है। आप उनको इस्तेमाल कर सकते थे इन मौलिक बीमारियों से लिए, मलेरिया से बचाने के लिए भी। जब आपके पास मुल्क में मलेरिया तेजी से फैलता है तो आप इनको इस्तेमाल करते हैं, तो आप इनको मौलिक बीमारियां जिसके लिए फंडिंग आपके पास मौजूद है, आपको कोई इजाफी बिल्कुल फरीद ऐसे ही है। और ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है क्योंकि जितनी बीमारियां हैं उस हवाले से देखा जाए तो फंडिंग तो आ रही है लेकिन वो ठीक जगह पर इस्तेमाल नहीं हो रही है, और जब वो ठीक जगह पर इस्तेमाल नहीं होगी तो इन बीमारियों का सदेबाप किस तरह से किया जाएगा? वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको बताएंगे कि फैसलाबाद के महकमा इनहार को स्कीमों के लिए मिलने वाली खतीर रकम जो है वो पेट्रोल और डीजल की मद में उड़ा दी गई है, और साल 2024-23 की ऑडिट रिपोर्ट में अफसरान की नाअहली भी बेनकाब होकर सामने आ गई है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 10 सालों के दौरान महकमा इनहार को अरबों रुपए के फंड्स दिए गए
لیکن اس کے باوجود آج بھی کئی اسکیمیں ہمیں ادھوری ہی دکھائی دیتی ہیں. مزید اس آڈٹ رپورٹ کی تفصیلات بتانے کے لیے جوائن کیا ہے فیصل آباد سے نمائندہ رباب چیمہ نے. اچھا رباب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ آڈٹ رپورٹ کے مطابق جو ہے 3 ارب 57 کروڑ روپے میں سے 1 ارب 60 کروڑ سے زائد صرف پیٹرول اور ڈیزل پر خرچ کیے گئے ہیں، تو اس کی کیا توجہ دی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، یہاں پہ اگر ہم محکمہ انہار کی بات کریں تو ان کی جانب سے جو ایک آڈٹ رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے تو اس میں بہت زیادہ قومی خزانے کو جو نقصان ہوا ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے. مختلف اداروں میں جو ہے وہ جب اسکیمیں مختلف شروع کی جاتی ہیں تو اس کے لیے اربوں کے فنڈ جاری ہوتے ہیں. ایسے ہی جو ہے وہ نہری نظام کی صفائی ستھرائی کے لیے محکمہ انہار کو بھی جو ہے وہ 3 ارب سے زائد کے فنڈ جو تھے وہ جاری کیے گئے تھے. لیکن 10 سال کے عرصے میں یہ فنڈ کیسے، کہاں، کیوں استعمال کیے گئے، اس پہ آج ہم بات کریں گے. تو آپ کو بتا چلوں کہ محکمہ انہار کو جو ہے وہ آڈٹ رپورٹ کے مطابق سال 2012-13 کے دوران سے سال 2022-23 تک جو ہے وہ 10 سال کے عرصے میں 3 ارب سے زائد کے فنڈ جو ہیں وہ جاری کیے گئے تھے. لیکن آڈٹ رپورٹ میں بری طرح سے جو ہے وہ قومی خزانے کو جو نقصان ہوا ہے اس کا جو ہے وہ خمیازہ سبھی کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ کافی تفصیل بات بھی ہوئی ہے. تو اگر ہم بات کریں کہ یہ پیسے جو ہیں کس اسکیموں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، ملے کس لیے تھے، اس حوالے سے تو یہ جو تمام تر فنڈز ہیں یہ جاری ہوئے تھے نہر کی صفائی کے لیے، اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ نہری نظام جتنا بھی ہے اس کے لیے مختلف اسکیموں کے لیے. لیکن افسران کی جانب سے یہ فنڈ جو ہیں وہ ڈیزل اور پیٹرول کی خریداری کی مد میں اڑا دیے گئے ہیں. 427 اسکیمیں تھیں، 427 میں سے صرف 152 اسکیمیں صرف مکمل ہو سکی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ 275 اسکیمیں ابھی بھی ادھوری ہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کیا یہ نااہلی کا ثبوت نہیں ہے ان کی؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ دیکھیں جو 427 اسکیمیں تھیں اس میں جو 172 تو جو کمپلیٹ کی گئی ہیں، لیکن آپ کو بتا چلوں کہ جو کمپلیٹ کی گئی ہیں ان میں بھی ساری کمپلیٹ نہیں ہیں. ان میں بھی بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ بھی جو تمام تر کام کرنے تھے وہ بھی مکمل نہیں ہوئے. اور ان کے اگر ہم فنڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو 275 اسکیمیں تھیں نامکمل جنہیں چھوڑا گیا ہے، ان کے لیے جو فنڈ تھے اس کی ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو 3 ارب 57 کروڑ 99 لاکھ روپے جو ترقیاتی پیسے تھے یہ 427 اسکیموں کے لیے جاری ہوئے، لیکن وہ اسکیمیں مکمل نہ ہوئی. اس حوالے سے آپ کو بتا چلوں کہ نہری نظام کو بہتر بنانا تھا، لیکن فیصل آباد کا نہری نظام اس قدر بہتر ہوا کہ فیصل آباد میں پچھلے دنوں جب نہریں بند ہوئیں تو اس ٹائم پتہ چلا کہ کس قدر گندگی سے بھری پڑی یہ نہریں ہیں، کس قدر یہ تعفن پھیلا رہی ہیں. اس کی صفائی ستھرائی بالکل نہیں کی گئی. سال سے صفائی ستھرائی نہیں کی گئی. ابھی اگر کچھ ٹائم پہلے 3 ماہ پہلے کچھ چند ایک نہریں جو ہیں وہ صاف کی گئی تھیں، لیکن ابھی بھی فیصل آباد کی دیگر کئی نہریں ایسی ہیں جن کی صفائی کا نہ تو انتظامیہ کو خیال آیا، نہ ہی جو ہے یہ جو محکمہ انہار کے افسران ہیں ان کو خیال آیا. یہ جو فنڈز اربوں خربوں کے فنڈز تھے، بالکل رباب دیکھا جائے تو جب اسکیمیں بنائی جاتی ہیں تو ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ عوامی مفاد ہوتا ہے کہ عوام کو کسی طرح سے اس کا فائدہ پہنچایا جائے. اور یہ جو فنڈز فراہم کیے گئے تھے ان اسکیموں کا مقصد تو یہی تھا نا کہ نہری نظام اور اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے. جب فنڈز کا اس طرح سے غلط استعمال ہوگا تو پھر عوامی مفاد کہاں جائے گا؟ بالکل عوامی مفاد کو تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کس قدر بہترین انداز سے جو ہے وہ اگنور کیا گیا ہے کہ مطلب بالکل اس کو تو ملحوظ خاطر رکھا ہی نہیں جاتا ہے. جس کام کے لیے ایک چیز ہوئی ہے، ہاں جی وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. لیکن کیا کیا گیا کہ بھرپور طریقے سے دونوں ہاتھوں سے قومی خزانے کو لوٹا گیا ہے. سارا فوکس جو ہے وہ اس چیز پہ رکھا گیا ہے کس طرح سے جو ہے یہ قومی خزانے کے پیسے جو ہیں اس سے اپنی جیبیں بھری جائیں. لیکن جس کام کے لیے کیا گیا ہے، یہ تمام تر فنڈ جاری کیے گئے تھے، اس کو بہت ہی اچھے انداز سے اگنور کیا گیا ہے، یہ آپ کہہ سکتی ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ نہری نظام کے ذریعے اگر اس کا مطلب بہتر نظام نہ ہو تو اس سے بہت ساری فصلوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی فصلیں ہیں، بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر نہروں سے پانی جو ہے وہ ان کھیتوں تک پہنچتا ہے. تو کھیتوں تک وہ پانی نہ پہنچ سکا اور کچھ نہروں کا پانی ان کھیتوں تک پہنچنے سے کچھ فصلیں جو ہیں ان کو جو ہے پیداوار میں نقصان کا سامنا کرنا پڑا. لیکن کچھ فصلیں ایسی تھیں کہ جنہیں پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے جو وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا. تو کچھ ایریاز جو نہروں سے پانی لیتے تھے وہاں تک ان کی رسائی نہ ہوئی، لیکن جہاں تک گیا وہاں تک پانی ہی نہر کا صاف نہیں تھا، تو فصلوں کو جو جس طریقے سے پیداوار ہونی تھی وہ نہ ہو سکی. کسان حضرات جو
وہ بھی اس وجہ سے خاصے پریشان ہیں. ان کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ بار بار ہم محکمہ انہار اور دیگر افسران کے پاس جاتے ہیں کہ پانی کی ایک تو ہمیں سپلائی نہیں مل رہی اور دوسرا جو پانی ہمیں مل رہا ہے اس کے حساب وہ جس طرح سے پیداوار ہماری کچھ عرصہ پہلے تھی اس طرح سے پیداوار نہیں ہو رہی. پانی کو کوئی مسئلہ ہے, اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے. لیکن تو ہو گئی نا نہروں کی صورتحال جو ہے, لیکن جو رپورٹ آئی ہے اس میں تو افسران کی نااہلی بھی تو سامنے آئی ہے. تو کیا کسی افسر کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کی گئی ہے اس حوالے سے, یا معاملہ اب بھی فائلوں کے نیچے دبا دیا جائے گا؟ جی بالکل, آڈٹ رپورٹ میں جو ہے اعلیٰ حکام کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ افسران نے جو ہے پراپر انداز سے اپنے فرائض جو ہیں وہ سر انجام نہیں دیے, جس وجہ سے ایک تو جو ہے جس کا خمیازہ قومی خزانہ بھی بھگت رہا ہے, تو دوسرا جو ہے وہ فیصل آبادی کے جو شہری ہیں وہ بھی بھگت رہے ہیں. تو انکوائری رپورٹ تو قائم کر دی گئی ہے. آڈٹ حکام کی جانب سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ انکوائری کمیٹی بنائی جائے, جس اس کمیٹی میں آپ کو بتا چلو کہ جن لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے اس کی بھی تفصیل میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جس کے لیے جن افسران کے لیے جو یہ دائرہ کار میں جو اس کے آتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ طور پر جو انہیں ہائی لائٹ کیا گیا کہ جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں وہ اس کا تحریری جواب دیں. یہ فنڈ جہاں پہ استعمال ہوئے وہ تمام اس کی رسیدیں جو ہیں وہ ہمیں دی جائیں. جن اسکیموں کے لیے ملے تھے اس کے حوالے سے بھی پوچھا گیا ہے کہ فلاں جو اسکیم ہے جس طرح کی صفائی ستھرائی کا نظام بہتر بنانا تھا تو اس کے لیے جتنے فنڈ دیے گئے ہیں وہ اگر ان فنڈس کو استعمال وہاں نہیں کیا گیا تو یہ جو افسران ہیں یہ دیگر جگہوں پہ یہ فنڈ کیسے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ تھرڈ پارٹی کی مانیٹرنگ تھی نا جنہوں نے یہ ساری رپورٹ پیش کی ہے, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ افسران نے اپنا کام جو ہے وہ مکمل نہیں کیا ہے, کیونکہ مانیٹرنگ میں تو یہ کہا گیا ہے, یہ تو صاف بتایا گیا ہے کہ یہ ان کی نااہلی ہے. دیکھیں ذمہ داران کا تعین ہوتا بھی ہے, پھر ان کی جانب سے آگے تحریری جواب بھی یہ دیے جاتے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ کچھ افسران کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں, ان سے جواب طلبی کے لیے بھی جو ہے وہ لیٹر لکھے گئے ہیں, تو ان کی جانب سے رسپانس بھی دیا گیا ہے. اپنی صفائی میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام فنڈ جو ہے وہ ادارے کے لیے استعمال ہوئے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ ادارے کے لیے استعمال کی گئی ہے, اس وجہ سے جو فنڈ ہمارے پاس پیٹرولیم ان کی جانب سے یہ لیٹر لکھے گئے ہیں نا, ان کو جواب دیا گیا ہے. مطلب آڈٹ رپورٹ جب جواب دیا جاتا ہے تو رباب وہ پورے ثبوت کے اور شواہد کے ساتھ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. تو کیا ان کی جانب سے وہ ثبوت پیش کیے گئے ہیں کہ یہ ہم نے فنڈ جو ہیں وہ پراپر جگہ کے اوپر استعمال کیے ہیں؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہوا, صرف تحریری جواب دیا گیا ہے جس پر جو ہے دوبارہ سے کمیٹی بنائی گئی ہے. ہاں جی, صرف ایک خط لکھا گیا ہے, اسی کی مانیٹرنگ کے لیے دوبارہ جو ہے وہ کمیٹی تشکیل کی گئی ہے کہ کمیٹی کو تمام تر جتنے بھی دستاویز ہیں وہ انہیں فراہم کیے جائیں اور تمام چیزوں کا جو ہے وہ جواب دیا جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جواب دینے کا ایک ہی اصول ہے کہ باتیں جو ہیں وہ چلتی ہیں اور پھر وقت کے ساتھ دھول پڑتی ہے اور وہ فائلوں کی زینت بن جاتی ہیں. تو اسی طرح سے جو فیصل آباد میں نہری نظام کے لیے جتنے بھی فنڈز یہ جو جاری ہوئے ہیں اس کو بھی جو ہے بس اس طرح سے ہی فائلوں کی زینت ہی بنایا جا رہا ہے. فی الحال تو ایسے لگ رہا ہے, لیکن اس دفعہ جو 10 سال کا عرصہ ہے اس میں 427 اسکیمیں جو ہیں وہ مکمل نہیں ہوئی. یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے اور بہت مطلب اگر دیکھا جائے کہ 10 سال کے عرصے میں اگر آپ کو صرف 427 اسکیمیں مکمل کرنی ہے تو وہ ایک ادارہ وہ بھی نہیں کر سکتا, تو اس ادارے پہ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن رباب جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ فائلوں کی نظر ہو جائے گا اور معاملہ ابھی بھی دبا ہی ہوا ہے, تو کیا محکمہ انہار میں ایسے اخراجات کی نگرانی کا کوئی آڈٹ کا مربوط نظام موجود نہیں ہے جو اس بے ضابطگی کو آگے آنے والے وقتوں میں روک سکے؟ بالکل, اس کے لیے تو ہر ادارے کا ایک نظام ہوتا ہے, نظام اداروں کی جانب سے بنائے جاتے ہیں. اس ادارے کا نظام کہاں پر ہے جو کام ہو ہی رہا, جو اس بے ضابطگی کو روک ہی نہیں پا رہا ہے, پھر وہ نظام کہاں پر موجود ہے؟ یہی تو بات ہے کہ 10 سال کے عرصے میں ایک لمبا ترین عرصہ گزر گیا, لیکن 10 سال کے عرصے میں یہ چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں کیا گیا کہ کیا جو کام کہے گئے ہیں جن کے لیے اتنے فنڈ دڑا دڑ دیے گئے ہیں وہ فنڈز اپنی ایگزیکٹ جگہ پہ استعمال کیے بھی جا رہے ہیں کہ نہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ نظام میں خرابی صرف اداروں تک نہیں ہے, اعلیٰ سطح تک. اتنی بڑی رقم پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں خرچ کر دی گئی ہے اور کوئی بھی اس کا پراپر تحریری دستاویز ہی موجود نہیں ہے.
ایسے ہی ہے. 1,97,99,00,000 روپے جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ یہ پیسے ہم نے استعمال کر لیے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ استعمال کہاں ہوئے ہیں؟ پیٹرولیم مصنوعات میں استعمال ہوئے ہیں, نہ کہ وہ سارے فنڈ جو ہیں وہ جس کام کے لیے دیے گئے ہیں, بھل صفائی کے لیے دیے گئے ہیں, نہری نظام کو بہتر بنانے کے لیے دیے گئے ہیں, اور اس کی انفراسٹرکچر کے لیے دیے گئے ہیں, وہ وہاں پہ استعمال ہی نہیں ہوتے. استعمال کہاں ہوتے ہیں؟ گاڑیوں میں, ان کے فیول میں, اپنی بائک سے فیول میں, اور اپنے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جبکہ وہ گاڑیاں اگر ادارے کے لیے استعمال ہوئی ہیں تو ادارے کے لیے کہاں ہوئی ہیں؟ یہی آڈٹ رپورٹ میں پوچھا بھی گیا ہے کہ اتنی زیادہ پیٹرولیم مصنوعات کا استعمال ادارے کے لیے بھی کہاں گیا. آپ بے دھڑک پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں, اربوں روپیہ بلکہ, اور یہاں پر کوئی اس پیسے کا, اس فنڈ کا جو اصل کام کے اوپر خرچ ہونا تھا اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے, اور کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو اب صاف رپورٹ, اگر آپ ابھی ہمارے پاس چل بھی رہی ہے رپورٹ, اگر آپ بھی اس رپورٹ کو اچھے سے پڑھیں تو اس میں آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ مطلب ساری ایک باقاعدہ ادارے کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ یہ اسکیم, یہ پیسہ اس اسکیم کے لیے ہے, یہ پیسہ اس اسکیم کے لیے ہے, لیکن ان اسکیموں کے برعکس جو ہے وہ سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں, پیٹرولیم مصنوعات کا استعمال ہوتا ہے. لیکن اصل مسئلہ جس کے لیے یہ تمام تر فنڈ جاری کیے گئے ہیں, قومی خزانے کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ لوٹا گیا ہے, وہ کہیں پہ جو ہے وہ کام نظر ہی نہیں آ رہا. اس طرح کا مطلب اگر ہمارا نہری نظام بہتر ہوتا ہے تو اس سے نہ صرف شہریوں کو فائدہ ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ اس معاملے کے اوپر اینٹی کرپشن یا نیب کی جانب سے کوئی تحقیقات شروع کی گئی ہیں کہ نہیں کی گئی ہیں؟ اگر نہیں کی گئی ہیں تو کیوں نہیں کی گئی ہیں؟ جی بالکل, اس کے لیے ایک باقاعدہ کمیٹی بنائی گئی ہے. اچھا. آڈٹ رپورٹ نے پہلے اس کی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ اکٹھی کی, اس کے تمام اس پہ اوپر تحقیق کی, اس کے بعد جو ہے اعلیٰ حکام کو اس کی رپورٹ بھجوائی. اس کے بعد جو ہے ایک نئی کمیٹی اس کے لیے بنا دی گئی ہے کہ تمام تر جتنے بھی ادارے کے لوگ اس میں ملوث ہیں, اعلیٰ حکام ملوث ہیں یا جو کوئی بھی اس کے اندر ملوث ہے, اس کے حوالے سے تمام تر جو ڈاکومنٹس ہیں, تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ادارے کو فراہم کی جائیں اور اس سے جواب طلبی لی جائے, اور یہ بھی باقاعدہ دیکھا جائے کہ یہ کون سے فنڈ کس نے کس جگہ پہ کس مد میں استعمال کیے ہیں. اس حوالے سے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, اور کمیٹی کو جو ہے وہ ٹائم دیا گیا. دسمبر میں یہ معاملہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا تھا, اس کے اوپر جو ڈیٹیل ساری اس کی انفارمیشن لی گئی تھی, پتہ چلا تھا کہ محکمہ انہار میں آخر ہو کیا رہا ہے, پیسے جو ہیں اربوں روپے جو ہیں وہ جا کہاں رہے ہیں. تو جب وہ دسمبر میں کمیٹی کے اندر یہ اجلاس کے اندر جو ہے اس کی حوالے سے جو ڈسکشن ہوئی, تو پھر اس کے بعد جو ہے باقاعدہ کمیٹی بنائی گئی ہے. اب وہ کمیٹی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ تمام افسران سے رپورٹ طلب کرے گی. اگر تو وہ رپورٹ ان کو اس میں رپورٹ میں وہ لوگ اپنا بھرپور طریقے سے تمام جو ثبوت ہیں وہ دے دیتے ہیں تو اس حوالے سے محکمانہ کارروائی کی جائے گی ان کے خلاف, اور اگر نہیں تو پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ساتھ کی جائے گی. اچھا, معاملہ تو چونکہ رباب کھل کے سامنے آ چکا ہے, تو مستقبل میں اس طرح کے جو سکینڈلز ہیں ان سے بچنے کے لیے کیا کوئی اصلاحاتی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے ہیں؟ وہی بات آپ کو بتاتے چلوں کہ تمام تر افسران ہیں, تمام تر مطلب اعلیٰ سیٹ پہ اگر کوئی لوگ بیٹھے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, لیکن اپنی ذمہ داری کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہدایات جاری کی گئی ہیں, اور نیکسٹ یہ رپورٹ طلب کی گئی ہے, اور بتایا گیا ہے کہ اس رپورٹ میں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پیش کی جائیں, اور دیگر جتنے بھی فنڈز جاری ہوں گے یا محکمہ انہار کے پاس ابھی بھی جو فنڈ موجود ہیں ان کو جو ہے وہ پراپر انہی چیزوں پہ استعمال کیا جائے. ادروائز جو ہے وہ محکمانہ کارروائی کی جائے گی, قانونی کارروائی کی جائے گی. اس طرح کی باتیں تو ہر دفعہ ہی کی جاتی ہیں جب بھی آپ کو پتہ ہے کوئی بھی رپورٹ سامنے آتی ہے یا کسی کی بھی کوئی کرپشن سامنے آتی ہے یا کوئی بھی بے ضابطگیاں سامنے آتی ہیں, تو پھر فردر اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ پھر سے تب کو دھندلا پڑنا لگ جاتا ہے, اور سارا خمیازہ جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے, دیگر لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے, جبکہ اعلیٰ افسران اسی طرح سے نکل جاتے ہیں. تو ان کو کون پکڑے گا؟ اگر اعلیٰ افسران نے اسی طرح سے اپنا جو ہے وہ پلو جھاڑ کے وہاں سے گزر جانا ہے تو پھر اس کو عوام کو جواب کون دے گا؟ بس عوام کو جواب دینے کے لیے یہ فائلیں ہیں, یہ لیٹر ہیں, یہ رپورٹس ہیں.
عوام کو جو ہے انہیں اگر یہی صورتحال رہی محکموں کے اندر تو رباب مطلب پھر ہم احتساب کس طرح سے کر پائیں گے؟ کیونکہ معاملات ہم نے ہمیشہ دیکھا سامنے آ جاتے ہیں، نااہلی کھل کر سامنے آ جاتی ہے، کرپشن بھی بے نقاب ہو جاتی ہے، لیکن اس کا سدباب کبھی نہیں ہو پاتا ہے۔ ایسے سخت اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے ہیں؟ ابھی تک کسی افسر کے خلاف یا کسی بھی اس کے ملازم کے خلاف کوئی ایسا سخت ایکشن لیا گیا ہے؟ ابھی فی الوقت تو کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ 10 سال بعد جو ہے اس محکمے کی طرف جو ہے وہ کسی کا دھیان آیا ہے، کسی کو خیال آیا ہے کہ اس محکمے کو جو ہے وہ چیک کیا جائے۔ اس سے پہلے جو ہے 10 سال کا جو عرصہ ہے، اس 10 سال کے عرصے میں تو کسی کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ وہاں محکمہ انہار میں دیکھا جائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو رپورٹ تھی وہ بھی ایسے رپورٹ تھی، اس میں بھی کچھ بے ضابطگیاں سامنے آئی تھی، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ پوچھا گیا تھا افسران سے۔ پھر اسی طرح سے وہ لیٹر والا چکر شروع ہوا، اس میں جواب طلبی ہوئی، کمیٹی بنی، اعلیٰ افسران کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوئی، لیکن اس طریقے سے کارروائی نہیں ہوئی کہ اگلا کوئی بھی بندہ اس سے سیکھ سکے۔ یہ جو محکمانہ کارروائی ہے اس حوالے سے مطلب کوئی سخت ایکشن لینا پڑے گا، کوئی پراپر انتظام بنانا پڑے گا۔ یہ تو افسران اعلیٰ حکام جو ہے وہ اس طرف توجہ دیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ قومی خزانے کو جو ہے نقصان پہنچ رہا ہے۔ دیکھا جائے اگر یہی صورتحال رہی تو اب یہ پوچھنا حق ہے کہ جب ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل موجود تھے تو انہیں استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کا جواب آخر کون دے گا؟ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، رخ کریں گے ہم سندھ کا۔ تو سندھ کے گوداموں میں اربوں روپے مالیت کی گندم پڑی خراب ہو رہی ہے اور اس کے مزید خراب ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر فوڈ نے گندم کو ٹھکانے لگانے کے حوالے سے خط لکھ دیا ہے اور ڈائریکٹر فوڈ کی جانب سے حکام کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ گندم کو ڈسپوز آف کرنے کے سلسلے میں پالیسی مرتب کی جائے اور اگر مزید تاخیر کی گئی تو نقصان بھی ہوگا، اور لاکھوں ٹن گندم کو ٹھکانے لگانے کے سلسلے میں پالیسی مرتب کی جائے۔ اس حوالے سے بہت زور دیا گیا ہے۔ خبر کی تفصیلات کے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ نمائندہ کراچی موجود ہے زاہد کھوکھر۔ زاہد، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سندھ گوداموں میں 1 کروڑ سے زائد کی گندم کی بوریاں خراب ہونے کا خدشہ ہے، اس کے باوجود اب تک اس کا حل کیوں نہیں نکالا جا رہا؟ جی تھینک یو سو مچ۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ سندھ کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی گندم کے حوالے سے اور خاص طور پر جو تحقیقات ہوئی تھی سندھ حکومت کی جانب سے یا چیف سیکرٹری کے احکامات کی روشنی میں چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کی جانب سے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، مگر یہ جو معاملہ آیا ہوا ہے یہ تو اربوں روپے مالیت سے یہ گندم خریدی گئی تھی اور اب یہ سڑ رہی ہے، خراب ہو رہی ہے۔ اب تو ہمیں جو اطلاعات ذرائع نے بتائی ہیں کہ شاید اب یہ تو انسانوں کے لیے استعمال کرنے کے بھی قابل نہیں رہی ہے۔ 2021 میں جب گندم موجود تھی اور تقریباً 47 لاکھ بوریاں موجود تھی، اس کے باوجود 2023-2024 میں ایک پالیسی بنائی گئی سندھ حکومت کی جانب سے کہ اب تقریباً 90 ارب روپے کی جو گندم ہے وہ خریدی جائے گی کاشتکاروں سے ان کے نام پر، کیونکہ یہ فائدہ کاشتکاروں کو دینے کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے پالیسی بنائی گئی تھی۔ اور ڈیفینیٹلی حکومت کوئی بھی ہو اس طرح سے پالیسی بناتی ہیں تاکہ عوام کو یا کاشتکاروں کو اس کا فائدہ حاصل ہو، مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں ایسا ایک نظام ہے، ایسی بیوروکریسی موجود ہے جو اس تمام معاملات کو اپنے کرپشن یا اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ 2023-24 میں جو گندم خریدی گئی تقریباً 90 ارب روپے کی گندم خریدی گئی تھی، اس میں بھی جو ہماری اطلاعات ذرائع کی کہ 35 ارب روپے کی کرپشن ہوئی تھی صرف خریداری میں۔ اس وقت یہ ہوا تھا کہ 10,000 روپے فی بوری کے حساب سے گندم خریدی گئی تھی، حالانکہ اس وقت مارکیٹ ریٹ جو تھا وہ تقریباً 62,000 روپے میں 100 روپے میں جو ہے 6,200 اور 6,300 میں یہ جو بوری گندم کی مل رہی تھی اوپن مارکیٹ میں۔ تو حکومت نے اس لیے فیصلہ کیا کہ تاکہ ہم جو ہے کاشتکاروں سے یہ گندم خرید کر لیں کیونکہ کاشتکاروں کو فائدہ ہو سکے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت بھی یہ جو افسران ہیں جہاں پر وہ تعینات تھے، جو گودام کے انچارج ہوتے ہیں یا جو پروکیورمنٹ کرتے ہیں، ان کی جانب سے یہ ان بیوپاریوں سے یہ تمام گندم خرید کی گئی، اور یہ جو فائدہ تھا وہ عام کاشتکار کے بجائے اسی جو بیوپاری کو دیا گیا تھا۔ تو ظاہر جو بوری 10,000 میں خریدی گئی مارکیٹ میں وہ تقریباً 6200-6300 میں مل رہی تھی، تو کیا یہ بدعنوانی اس وقت کسی کو دکھائی نہیں دی؟
اس وقت کسی نے سوال نہیں اٹھایا, اس وقت کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. بالکل اس وقت پورے, اگر پاکستان کی پالیسی کی ہم بات کریں کہ وفاق نے بھی کہا تھا کہ ہم خریدیں گے نہیں, پنجاب صوبے نے بھی کہا تھا اور دیگر صوبوں نے بھی اس حوالے سے انکار کیا تھا کہ جب مارکیٹ میں اتنی سستی گندم مل رہی ہے تو سرکاری ریٹ پہ زیادہ پیسوں پہ خرید کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مگر چونکہ سندھ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کاشتکار جو اس کو نقصان ہوگا اور جو اس نے جو اتنا عرصہ جو ہے وہ ایک پورا سال جو ہے کاشتکار انتظار کرتا ہے کہ کافی علاقوں میں صرف گندم کی فصل ہوتی ہے, تو اس لیے کہ سرکاری ریٹ پر یہ گندم خریدی جائے گی اور مختلف گودامز کے اندر رکھی جائے گی. اس میں بھی بڑے پیمانے پر یہ کرپشن کی گئی اور اب پتہ نہیں ہے کہ کتنی گندم موجود ہے. اس وقت سرکاری اعداد و شمار جو ہیں اس کے مطابق 1 کروڑ تقریباً 37 لاکھ بوریاں جو ہیں وہ سندھ کے مختلف گودامز میں موجود ہیں اور وہ ان کو ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہے. ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ تو سرکاری اعداد و شمار ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس پہ اربوں روپیہ خرچ کیا گیا ہے, تو اربوں روپے کی گندم خرید کے عوام کو سستا آٹا فراہم کرنے کی بجائے وہ دیکھا جائے تو وہ گل سڑ رہی ہے, تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ جی بالکل, ذمہ دار تو وہی ہیں جو محکمے کے اندر جو افسران ہیں وہی ذمہ دار ہیں. مگر دوسری میں آپ کو دلچسپ بات بتانے جا رہا ہوں کہ جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ ایک تو سرکاری اعداد و شماری ہے کہ 1 کروڑ 37 لاکھ بوریاں موجود ہیں, یہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق, کیونکہ جو تقریباً 12 مارچ کو وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی کارکردگی جو بتائی تھی اس میں بھی اس وقت کے سیکرٹری صاحب نے یہ بریفنگ دی تھی کہ ہمارے پاس گندم موجود ہے, اس لیے رواں مالی سال پہ کوئی گندم جو ہے وہ خریدی نہیں گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس 1 کروڑ 37 لاکھ بوریاں موجود ہیں. ہمیں ذرا نے بتایا ہے محکمہ خوراک کے کہ اس وقت جو موجود سرزمین پہ تقریباً 80 سے 85 لاکھ بوریاں موجود ہیں, باقی موجود نہیں ہیں گودامز کے اندر. اس معاملے پر اگر انسپیکشن تحقیقات کرائی جائے تو حقائق سامنے آ سکتے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جتنی بوریاں موجود ہیں اگر اس کی انسپیکشن کرائی جائے تو اس میں اندر ریت مٹی ملا کے وہ خانہ پوری کر کے بوریاں رکھی گئی ہیں. اور یہ صرف آج کی بات نہیں, ہر سال اسی طرح سے ہوتا ہے کہ محکمہ خوراک کے اندر جتنی بوریاں خریدی جاتی ہیں اور گودامز کے اندر رکھی جاتی ہیں وہ اوپن مارکیٹ میں یا بیوپاریوں کو فروخت کر دی جاتی ہیں. جب یہ مثال کے طور پر اب اسی سال میں یہ گندم کا ریٹ 5 سے 6 ہزار کا فی بوری تھا, تو اس میں بھی انہوں نے 10,000 روپے والی بوری پہ جب مارکیٹ زیادہ ہوتی ہے تو بیوپاریوں کو مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں, پھر وہ گندم واپس جو سستے داموں میں خرید کر رکھ لیتے ہیں. مگر اب جب اس معاملے کی تحقیقات کرائی جائے گی زاہد یہاں تو ہم صورتحال یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان گوداموں میں 2021 سے گندم کی بوریاں پڑی ہوئی ہیں جو آج تک استعمال نہیں ہو سکی ہیں. تو کیا حکومت کی جانب سے جب گندم کی خریداری کی جاتی ہے یا کسی بھی چیز کی خریداری کی جاتی ہے تو کیا اس حوالے سے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جاتی کہ آج ہم اس کو خرید رہے ہیں, کل ہم نے اس کو کہاں پر اور کب استعمال کرنا ہے؟ دیکھیں, حکومت مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ عوام کو آئندہ وقت میں مثال کے طور پر کاشتکاروں سے مہنگے داموں میں سبسڈی دیتے ہیں. حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سبسڈی دی جائے تاکہ ایک تو کاشتکار سے مہنگے داموں میں گندم خریدی جائے اور اس کے بعد جو ہے جب وقت آئے تو پھر ان کو چکی یا ان کے فلور ملز مالکان کو سبسڈائز قیمتوں پر یہ گندم دی جائے تاکہ عوام کو سستا آٹا میسر ہو سکے. مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ ہر سال اسی طرح سے ہوتا ہے کہ یہ جو محکمہ خوراک کے جو افسران ہیں وہ اس طرح سے جو ہے مٹی ملاتے ہیں, بوریاں غائب کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ باردانہ جب آتا ہے, جب گندم کی خریداری کی جاتی ہے, سرکاری مراکز قائم کیے جاتے ہیں, تو اس وقت بھی یہ کروڑوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے باردانے کی مد میں. یہ مختلف اداروں کی جانب سے مختلف وقتوں میں جو تحقیقات کی جاتی ہے اس میں حقائق سامنے آتے ہیں. اب ہم بات کریں کہ جب بھی کارروائی ہوتی ہے وہ صرف انسپیکٹر یا سپروائزر لیول کے افسر کی ہوتی ہے جو نچلے گریڈ کے ہوتے ہیں. اب یہ تمام جو معاملات ہوتا ہے, ایک تو خریداری ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے اس کو ڈسپوز آف کرنے کے معاملات ہوتے ہیں, تو مختلف افسران ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہوتا ہے, اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہوتا ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے, ڈائریکٹر ہوتے ہیں یا ان کے افسران جو ہے وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں.
اب ایک سابق ڈائریکٹر جو ہیں اس پر بھی سنگین نوعیت کے الزامات تھے اور اربوں روپے کی گندم ان کو جو ہے خرد برد کرنے کے الزامات تھے. بدقسمتی کی بات ہے کہ اس سابق ڈائریکٹر کے خلاف اس وقت تک کوئی تحقیقات نہیں ہوئی ہے یا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. جو ایک نیب کی جانب سے تحقیقات منتقل کی گئی تھی سندھ حکومت کو، چیف سیکرٹری سندھ کے احکامات پر سی ایم انسپیکشن ٹیم کی جانب سے یہ تحقیقات کی گئی اور اس کے بھی نتائج نہیں ملے ہیں. ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں کہ سی ایم انسپیکشن ٹیم نے کہا ہے کہ جو اس میں کمپلیننٹ تھے وہ بھی محکمے کے ایک فوڈ انسپیکٹر ہیں، تو ان کی جانب سے جو شواہد فراہم کیے گئے ہیں وہ ناکافی ہیں. اگر ان کی جانب سے یہ شواہد ناکافی ہیں تو کیا آپ نے کوئی ریکارڈ؟ ٹھیک ہے زاہد، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے کیونکہ یہ صورتحال سنگین ہو گئی ہے. تو اس تمام معاملے کو جاننے کے لیے ہم نے بات کی ہے معاون خصوصی برائے خوراک عبدالجبار خان سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ سندھ کے گوداموں میں 1 کروڑ سے زائد کی جو ہے وہ گندم کی بوریاں پڑی ہیں تو جو خراب ہو رہی ہیں، اس پر آپ کی کیا حکمت عملی ہے اور انہیں کس طرح سے یوٹیلائز کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، ہمارے پاس تقریباً اتنی ہی بوریاں پڑی ہوئی ہیں. 1 کروڑ اور 25 سے 26 لاکھ بوریاں ہیں جو کہ ہمارے پاس اسٹاک میں موجود ہیں اور گوداموں میں ہے. اس کی ہم نے فیومیگیشن بھی کرائی ہوئی ہے اور تمام کی تمام جو ہے اس کو ہم نے وہاں پہ فیومیگیشن کرا کے جو ہے اس کی فزیکل بھی کرا کے اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ بتائیں بحیثیت وزیر خوراک کیا آپ کے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ بوریاں خراب ہو چکی ہیں؟ نہیں دیکھیں جی، وہ میرے پاس ایسی کوئی بھی اطلاع نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہماری گندم خراب ہوئی ہے. پچھلا جو ہمارے پاس اسٹاک ہے پچھلا، اس میں کچھ بوریاں ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نے سیکرٹری صاحب سے مانگی ہے کہ اس میں کتنی جو ہیں وہ خراب ہیں بوریاں، ویٹ کتنی ڈیمیج ویٹ جو ہے. باقی جو ہمارے پاس 1 کروڑ 37 لاکھ جو بوریاں ہیں وہ پوری کے تمام جو ہے کچھ پیپری میں ہے، کچھ اندرون سندھ میں، کراچی میں، یہاں پہ گوداموں میں وہ ہے. اس کے میں فیومیگیشن کرائی ہوئی ہے، فزیکل کرائی ہوئی ہے، وہ تمام کی تمام موجود ہے. ٹھیک ہے، گندم کی بوریاں اب گوداموں کے اندر موجود ہیں، ان کے حوالے سے اب کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں جی، ابھی یہ ہم اس کو کیبنٹ میں لے کے جائیں گے، جو بھی کیبنٹ کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہم اس کو پھر ریلیز کریں گے. ریلیز پالیسی لے کے آئیں گے، اس میں جو ہے اس کا. عبدالجبار خان صاحب، گوداموں میں جو گندم ہے ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس میں 80 لاکھ گندم کی بوریاں غائب بھی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ جو ہے خبریں ہیں کہ جی آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جو بوریاں اس میں یہ ہوگی، میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. اور جب ہم اس اسٹاک کو جب ہم ریلیز کریں گے تو ہمیں پتہ پڑے گا کہ جی بوریاں اس میں غائب ہیں یا نہیں ہیں. لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بوریاں ساری موجود ہیں، گوداموں میں موجود ہیں. ہمارا اسٹاف وہاں پہ موجود ہے جو اس کے اوپر تعینات ہے اور ان کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جی جن کے جو گودام میں جتنی بوری ہوتی ہیں اس کا اسٹاک ہمارے پاس جو ہے اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے. تو جب ہم اس کو ریلیز کریں گے تو پھر ہمیں جو ہے مارکیٹ میں لائیں گے تو ہی پتہ پڑے گا نا جی خراب ہے یا اس میں یا یہ ہو گیا. کسی کے کہنے سے یا اس کے بتانے سے خبر سے ہوتی نہیں کہ وہ خراب ہو گئی. جی اچھا ٹھیک ہے سر، 2023 تا 24 میں جو گندم خریدی گئی تھی اس وقت اس میں 35 ارب کی کرپشن ہوئی تھی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ پہلے کے میرے سے پہلے کے یہ فگر ہیں جو آپ بتا رہے ہیں جو خریدی ہے، اس میں ظاہر اگر خریدی ہے تو اس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہوگا، ہے ہمارے پاس اس کا ریکارڈ، جتنی بوریاں جو خریدی ہیں وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، عبدالجبار خان معاون خصوصی برائے ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے موقف سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. زاہد، آپ نے بھی ان کی گفتگو سنی، کیا کہیں گے آپ ان کی اس تمام گفتگو کے حوالے سے؟ دیکھیں عبدالجبار خان صاحب پرانے سیاسی ورکر ہیں اور ایک اچھے انسان ہیں. ان سے یہ پہلے کے معاملات ہیں اور کیونکہ یہ 2021 سے معاملہ چلتا ہوا آ رہا ہے، جس طرح سے ہم نے بتایا تھا کہ اس وقت بھی 1 کروڑ 37 لاکھ بوریوں میں سے صرف ہماری جو اطلاعات ہیں ذرائع کی، اور ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 80 لاکھ بوریاں موجود ہیں، باقی غائب ہیں.
تو اس کے متعلق بھی اگر وزیر صاحب اس حوالے سے کوئی انسپیکشن تحقیقات کرائیں گے تو یہ حقائق سامنے آ جائیں گے. اگر جو موجود بوریاں ہیں اگر ان کی بھی کوئی تحقیقات کوئی انسپیکشن ہوگی تو اس میں بھی موجود ہوگا کہ اس میں جو مٹی اور ریت اور معاملات بھر کے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی پتہ چل جائے گا. تو اس تحقیقات کی بات ہے. 2022 میں بھی چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم نے ایک تحقیقات کی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 3,79,000 بوریوں میں ناقص گندم مٹی ریت ملا کر سرکاری خزانے کو 3,22,28,105 روپے کا نقصان دیا گیا تھا. اچھا زاہد، ایک طرف ملاوٹ شدہ گندم، ایک طرف بیجا مہنگی گندم خریدی گئی، اور اس کے اوپر تو ان کو خدا کا خوف نہیں ہے. اس کی دیکھ بھال کے اوپر اگر دیکھا جائے تو 2,43 کروڑ پہ خرچ ہو رہے ہیں اور یہ ماہانہ بنیادوں کے اوپر ہیں. تو عوام کا پیسہ اس طرح سے ضائع کرنا کیا قابل قبول ہے؟ جی بالکل وہی بات کر رہے ہیں کہ اس طرح سے معاملات جو تحقیقات ہیں وہ ثابت ہو چکی ہیں کہ ان معاملات میں یہ افسران ملوث رہے ہیں. اب جب کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ہم تحقیقات کرائیں گے تو تحقیقات نہیں ہوئی ہے، ان کے خلاف کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں ہوا ہے اور ہونا چاہیے. اسی طرح سے اگر ہم 2 ارب روپے سالانہ صرف اس گندم کو، ایک طرف تو کرپشن کے معاملات ہو گئے، خریداری کے وقت 35 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی، اس کے بعد جو گندم خریدی گئی جیسی تیسی بھی اس کو ابھی خراب کیا جا رہا ہے یا خراب ہو گئی ہے. ایک تو وہ نقصان ہے، دوسرا ماہانہ اگر 2 ارب روپے ہم صرف اس کی سار سنبھال اور اس کے انتظامات کے حوالے سے خرچ کریں گے تو پھر کیا ہوگا. یہ تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے فنڈز ہوتے ہیں گورنمنٹس کے، اور سندھ گورنمنٹ بھی ایک اچھی نیت سے کوئی پروجیکٹس رکھتی ہے یا کوئی پالیسیز بناتی ہے کہ ہم کاشتکاروں سے یہ گندم خریدیں گے اور آگے چل کے کاشتکاروں کو فائدہ ہوگا یا عام انسانوں کو جو شہری ہیں یہاں کے ان کو. لیکن ظاہر دیکھا جائے تو محکمہ خوراک کی جانب سے جو براہ راست کسانوں سے گندم خریداری کرنے کی بجائے بیوپاریوں سے گندم خریدی گئی ہے، تو یہ تو سرے عام کھلم کھلا یہ تو کرپشن ہے. تو یہ کسی کو نظر نہیں آئی. ان کی محکمہ خوراک کی جانب سے کیا جواز پیش کیا گیا تھا اس کا؟ پھر بدقسمتی کی بات ہے کہ ہر سال اسی طرح سے ہوتا ہے. اس سال تو گندم کی خریداری نہیں کی گئی، مگر جو گندم موجود ہے اس کو سیو کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. بدقسمتی دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ عبدالجبار خان صاحب اچھے انسان ہیں اور اچھے سیاسی ورکر ہیں، ابھی ان کو اہم عہدہ ملا ہے. امید کرتے ہیں کہ اس معاملے پر بالکل وہ صاف شفاف تحقیقات کریں گے. مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت بھی جو محکمے کے سیکرٹری صاحب موجود ہیں ان پر بھی جب یہ لیبر ڈپارٹمنٹ پہ موجود تھے تو اس پر بھی 2.25 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں. اور اس کرپشن کے حوالے سے بھی ہم نے خبر کیا ہے، میں پروگرام بھی کیا تھا اور حقائق بتائے بھی تھے کہ لوگوں جو شادی بیاہ کے نام پہ یا جو لوگ مر گئے ہیں اور ان کے نام پہ یہ پیسے رقم جو ہڑپ کی گئی تھی. ہم نے یہ نہیں کہتے کہ اس میں تمام جو ہے سیکرٹری اس وقت کے سیکرٹری صاحب نے کوئی کرپشن میں ملوث ہوں گے، مگر ادارے کے سربراہ اس وقت وہ تھے، تحقیقات ان کے خلاف چلی ہیں. اور وہی جب ادارے کے جو سیکرٹری صاحب یہاں پر موجود ہوں گے تو ہم کیا امید کر سکیں گے کہ وہ کیونکہ جو بھی لیکن زاہد ہم نے یہ بھی تو دیکھا نا کہ سندھ حکومت کو 80 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. اگر یہ گندم بر وقت فروخت یا تقسیم کر دی جاتی تو کیا یہ نقصان ہوتا؟ جی بالکل. اس وقت بھی جو گندم خریدی گئی تھی وہ مارکیٹ سے زیادہ، مطلب ایک توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ 6,000 اور 10,000 کا فرق دیکھیں ایک بوری پہ. اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن کی گئی اور اس کے بعد چلے اگر یہ اتنی پیسے جو ہیں جو خرچ کیے گئے یا جو ہیں وہ کاشتکاروں کو فائدہ ہونا چاہیے. مگر یہ تو بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک مافیا ہے. محکمہ خوراک کے اندر ایک بڑی مافیا ہوتی ہے جو تمام ان معاملات میں ملوث ہوتی ہیں. حکومت کو چاہیے، سندھ حکومت کو چاہیے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے جو فنڈز ہوتے ہیں 90 ارب روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل زاہد آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھا جائے تو گندم قد ہو گئی ہے، لیکن اربوں روپے کی اس ناکامی کی تفتیش کون کرے گا؟ یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.